यहाँ ऊपर से रिकॉर्ड होता है कि नीचे नीचे से हो गया चालू। दो जोड़ी ने बात अल्लाह का काम करवाया सुबह से क्या के पीछे लगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے ابتدائی جز کو ذکر فرماتے ہیں۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو مکۃ المکرمہ میں بہت سی رکاوٹیں پیش آئی، دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے آپ کو روکا جانے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور مکۃ المکرمہ کی حد تک محدود تھا، وہاں تک لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن آپ کی دعوت و تبلیغ کا چرچا ذرا باہر ہونے لگا اور ایمان لانے والوں کی تعداد باہر بڑھنے لگی، تو ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی اور یہ کہا کہ جس کو تم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، آج وہ بچے کا کھیل نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، یہ بچے کا کھیل نہیں رہا ہے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں مختلف باتیں پاس ہونی تھی کہ بھئی محمد کے کام کو کس طریقے سے روکا جائے۔ میٹنگ بلائی تو ایک بوڑھا آدمی، ابلیس لعین، شیطان، بوڑھا آدمی بن کر دارالندوہ کے دروازے پر آ کر کھڑا رہا۔ ان کی وہ میٹنگ کی جگہ تھی، جہاں میٹنگ ہوتی تھی اس کو کہتے تھے دارالندوہ، حرم کے اندر آج شامل ہو گیا ہے۔ وہ جگہ جو کفار اور مشرکین مشورہ کیا کرتے تھے وہ حرم کے اندر شامل ہو گئی ہے اب تو۔ دارالندوے کے دروازے پر آ کر کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم ایک اہم مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، ایک اہم مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تو میں نے سوچا کہ اس میٹنگ کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں اور میں بھی کوئی مشورہ دوں، ممکن ہے کہ میرا مشورہ آپ کے لیے کوئی مفید ثابت ہوگا، ممکن ہے کہ میرا مشورہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو میٹنگ جب شروع ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو مضبوط رسیوں میں جکڑ لو
मजबूत रस्सियों में जकड़ कर उनको घर के अंदर बंद कर दो और खाना पीना मत दो, भूखे प्यासे तड़प तड़प कर यूं ही मर जाएंगे। तो वो इब्लीस लाइन जो बूढ़ा आदमी आया था, उसने कहा कि ये मशवरा अच्छा नहीं है, इसलिए कि अगर तुमने उनको रस्सियों से बांधा और रस्सियों से जकड़कर उनको अगर तुमने किसी जगह बंद कर दिया तो क्या तुम बच जाओगे? उसके मानने वाले और उसके चाहने वाले बहुत है। वो तुम पर हमले के लिए आएंगे और हमला करके फिर तुम्हारे पास से मोहम्मद को छोड़ा जाएंगे। ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है। उसने कहा कि ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है। लोगों में आवाज बुलंद हुई कि हाँ, ये शेख ने, बड़े बूढ़े आदमी ने, ये शेख ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि तुम इनको मक्कतुल मुकर्रमा से जिला वतन कर दो, कहीं बाहर भेज दो, यहां मक्के में मत रहने दो। मक्के में रहकर वो दावत और तबलीग का काम करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। ऐसा करो कि मक्के में उनको मत रहने दो, बल्कि मक्के से बाहर उनको निकाल दो और बाहर जाकर जो कुछ करना हो वो करते रहें। तो इब्लीस लाइन फिर खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये मशवरा भी अच्छा नहीं है। क्या तुम अपने दुश्मन को ऐसे ही आजाद छोड़ दोगे? उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि क्या तुम अपने मुखालिफ को और अपने दुश्मन को तुम आजाद छोड़ दोगे? यहां मक्कतुल मुकर्रमा में तो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन मक्के से बाहर जाकर तो दावत और तबलीग का आजादी से उसको काम करने का मौका मिलेगा और उसके मानने वाले और बढ़ जाएंगे। इसलिए ये तो मशवरा अच्छा नहीं है। फिर अबू जहल खड़ा हुआ, जो कुफार मक्का और मुशरिकीन मक्का का सरदार था, चौधरी था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले में से एक एक नौजवान खड़ा हो, हर कबीले और कुंबे में से एक एक नौजवान खड़ा हो और बहुत तेज काम करने वाली तलवार उसको दी जाए, तेज काम करने वाली तलवार दी जाए और मोहम्मद के ऊपर ये नौजवान एक बारगी हमला कर दे, एक साथ हमला कर दे। एक साथ हमला कर देंगे तो मोहम्मद का कत्ल हो जाएगा, मोहम्मद जिंदा नहीं रहेंगे। अब रह गया कत्ल का खून, कत्ल का जो खून बहा देना है, जो खून बहाया है उसका बदल देना है। कहा कि किसी से क़िसास और बदला तो लिया नहीं जाएगा, इसलिए कि किसी एक आदमी ने कत्ल नहीं किया है। और रह गया खून का बदला देना, तो खून के बदले की बात आएगी तो हमारा कुंबा और हमारा कबीला बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर और मालदार है। इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, लोगों में चंदा करेंगे और चंदा करके इनके खून का बदला जो होगा उसके खानदान वालों को दे देंगे, हमारी जान छुट जाएगी। अबू जहल ने यह मशवरा दिया तो उस बड़े बूढ़े आदमी ने कहा कि जी हाँ, ये मशवरा बहुत अच्छा है, ऐसा करो, ऐसा करो। चुनांचे प्लान तैयार हुआ, मशवरे के मुताबिक सारे जवानों को जमा किया गया और एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पहरा किया गया, बिल्कुल पहरा लगा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए बता दिया कि ये लोग आपके कत्ल का प्लान बना रहे हैं, आपके कत्ल का ये मकर कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सारे प्लान से आगाह कर रहे हैं। जरा देखिए क्या है, वइद यमकुरु बिकल लदीन कफरू, उस वक्त को याद करो जबकि ये कुफार मकर कर रहे थे आपके साथ। लियुसबितूका, आपको मजबूत जकड़ दे, औ यक़तुलूका, या आपको कत्ल कर दे, औ युखरिजूका, या आपको अपने वतन से निकाल दे। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, कह रहे कि वो लोग मकर कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तदबीरें कर रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला की तदबीरें तो सारी तदबीरों से बड़ी है और सारी तदबीरों से अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया और ये फरमाया कि आज रात को आप अपने घर में अपनी चारपाई पर मत सोना और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को चारपाई पर सुला देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, कहा कि मामला तो बड़ा कठिन है लेकिन सवाब भी ज्यादा मिलेगा। मामला बड़ा कठिन है, आज रात को उन लोगों ने मेरे कत्ल का प्लान बनाया है,
اگر میں اپنے بستر پر سوؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے تم سو جاؤ، انشاءاللہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، میرے بستر پر تم سو جاؤ. اور یہ ہے بہت ہمت کا کام. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا حکم ہے تو میں سو جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اطمینان رکھنا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. نبوت کی زبان سے، لسانی نبوت سے بات نکل گئی کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر سلا دیا اور رات کو یہ پہرا دے رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ محمد صبح میں نکلیں گے، محمد صبح میں نکلیں گے اور یک بار کی سب حملہ کر دیں گے ہم اور ان کا کام تمام کر دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مٹھی پر مٹی لو، مٹھی پر مٹی لو اور دروازہ کھول کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر مٹھی پر مٹی ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہروں پر جھونک کر آپ نکل جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر مٹی لی اور مٹی لے کر ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہروں پر یوں کر کے جو جھونکتے ہوئے نکل گئے. وہ آنکھیں مسلتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پردہ حائل کر دیا، ان کو نظر ہی نہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نظر ہی نہ آئے. نکل گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک مجرب نسخہ ہے، یہ ایک مجرب نسخہ ہے. کبھی کوئی آدمی دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے یا کرفیو میں آدمی پھنس جائے اور پولیس والوں کی ذرا بک لگتی ہو، ڈر لگتا ہو اور کہیں پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھتا ہوا ان کے پاس سے یوں کر کے پھونک مارتا ہوا نکل جائے، ان کی آنکھیں ہی گم جائے گی، وہ ہماری طرف دیکھیں گے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہی گم جائے گی. اور اس آیت کریمہ پر مجھے اپنی زندگی میں بارہا تجربہ ہوا ہے، بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جب بھی میں گزرا ہوں سخت حالات میں تو ان آیت کریمہ کی، اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے ان کی طرف پھونک مارتے ہوئے نکل گئے تو وہ یا تو موبائل دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا سگریٹ پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں یا ایک اور کچھ کیرم بورڈ کھیلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ ہماری طرف نظر ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کو یاد کر لینا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. ایک کفار مکہ میں سے ایک آدمی وہاں سے گزرا. اس نے کہا کہ بھئی تم یہاں محمد کے مکان پر کیوں پہرا لگائے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد اندر سوئے ہوئے ہیں اور ہمارا پلان ہوا ہے کہ جیسے ہی محمد نکلیں گے یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر کے قتل کر دینا ہے. کہا کہ بیوقوفو، محمد کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، نکل گئے ہیں. کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں نکل گئے ہیں وہ. اور دیکھو اس قوم کے اندر سب کچھ برائیاں تھی، بتوں کو پوجتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے اور زنا کرتے تھے اور قتل و غارت گری کا سب کچھ کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن سب کچھ کرتے تھے، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے. وہ یہ اس قوم کی خصوصیت تھی. اس لیے کہ جس آدمی کے اوپر ایک مرتبہ جھوٹ کا دبا لگ جاتا تو زندگی بھر وہ دبا مٹتا نہیں تھا اور اس آدمی کا ویلیو اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے کنبے قبیلے کے اندر اس کا ویلیو باقی نہیں رہتا تھا. اس کو لوگ جھوٹائی کہتے تھے، اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو لوگ بچاتے تھے. تو وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ بھئی کیوں پہرا لگائے ہوئے ہو؟ کہا کہ محمد کے قتل کا پلان بنایا ہے اور ابھی نکلنے والے ہیں تو ان کو قتل کرنا ہے. کہا کہ بیوقوف ہو، میں نے محمد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے کہا بات پر یقین آ گیا. فوراً اندر داخل ہوئے گھر کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، دیکھا کہ تو علی ہے، ان کو گھسیٹا، ان کو آگے پیچھے کیا اور پوچھا کہ محمد سوئے ہوئے تھے یہاں پر، محمد گھر میں تھے، کہاں گئے؟ کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے،
محمد جانے ان کا خدا جانے مجھے کچھ، میں تو یہاں سویا ہوا ہوں. کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے. دوڑے بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، وہ چھوٹی بیٹی تھی، اور حضرت اسما بڑی بیٹی تھی. دروازہ کھولا. ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں گیا ہے، محمد کہاں ہے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تماچا رسید کیا، اور کان کی جو بالی تھی پہننے کی زینت کی، وہ کان کی بالی نیچے گر گئی. اتنا زور سے تماچا رسید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے. مکان پر آئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. اور اشاروں میں، کنایوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا اور مکہ مجھے چھوڑنا ہوگا اور ہجرت کر کے مجھے کسی اور جگہ جانا ہوگا. یہ اشاروں میں، کنایوں میں بتاتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار تھے کہ شاید مجھے بھی جانے کا موقع ملے گا. اور اس زمانے میں تو سواریاں کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہوتے تھے، اونٹنیاں ہوتی تھی. تو 2 بہترین اونٹنیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے سفر کے لیے پال رکھی تھی. 4 مہینے سے پال رکھی تھی. معلوم یہ ہوا کہ سفر کی تیاری 4 مہینے پہلے کرنی چاہیے. جیسے ریزرویشن ہوتا ہے ٹرین کا، 4 مہینے پہلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو 4 مہینے پہلے ہمیں اپنا ریزرویشن بنا کر تیار رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اجازت مل گئی ہے اور میں تو ہجرت کروں گا. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اچھا ہجرت کرو گے تو میں ساتھ چلوں گا؟ کہا کہ آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے، آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ساتھ لینے کا پختہ ارادہ کیا. اب کیونکہ مدینہ کا سفر تھا اور مدینہ کا یہ پہلا سفر ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی گیا بھی نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں گئے تھے اور حضرت ابوبکر بھی نہیں گئے تھے، کوئی نہیں گیا تھا. پہلا سفر ہے تو اب کسی رہبر کو اور راستہ بتانے والے کو، گائیڈ کرنے والے کو ساتھ لینا تھا. کس کو لے؟ تو ایک کافر اور مشرک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط. اس کو کرائے پر تیار کیا کہ بھئی دیکھ، ہمیں مدینہ جانا ہے، ہمیں مدینہ جانا ہے، اور مدینہ کے راستے سے میں اور ابوبکر دونوں بالکل واقف نہیں ہے، اور تو راستوں سے واقف ہے، تو ہمیں مدینہ پہنچائے گا؟ کہا کہ پہنچاؤں گا. کہا کہ یہ ہمارے اور تیرے درمیان راز رہے، کسی کو بتانا نہیں ہے. کہا کہ کیسی بات کرتے ہو؟ دیکھو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے سفر کے اندر رہبر کے طور پر اور ڈرائیور کے طور پر غیر مسلم کو، بھروسے والے کو ساتھ لے سکتا ہے. دیکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سبق سے بتا دیا. اگر یہ ہجرت کے سبق سے یہ سبق نہ ملتا تو ہم ہر جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم مسلمان ڈرائیور اور مسلمان رہبر کہاں تلاش کرتے رہتے. یہاں سے اگر کسی آدمی کو ممبئی جانا ہے، کسی کو دہلی جانا ہے، آگرہ جانا ہے اور ارجنٹ جانا ہے اور کوئی مسلمان ڈرائیور نہیں ہے، غیر مسلم کو لینا ہے تو سمجھ لے سکتے ہیں، بھروسے والا ہو تو. اس سے معلوم ہوا بھروسے والے کو لے سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی. آپ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناشتہ تیار کیا. ایک سمجھے وہ اس میں ٹفن کے اندر ناشتہ باندھا اور دوسرے کے اندر کچھ مسکدہ سمجھے اور چیز باندھی. یہ سمجھے دونوں چیزیں باندھی اور باپ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ مکہ المکرمہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، غار ثور پر پہنچے اور عبداللہ ابن اریقط سے کہہ دیا تھا کہ تجھے 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچنا ہے. آپ نے پیدل سفر کیا، غار ثور تک کا تو سفر پیدل کیا ہے. 27 سفر تھی، محرم اور سفر. 27 سفر کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا ہے. سفر یعنی 27, 28 اور 29 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں رہے. اور عبداللہ ابن اریقط سے کہا تھا کہ چوتھے دن تم دونوں اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ جانا. دونوں اونٹنیاں لے کر وہاں سمجھے پہنچ جانا. چنانچہ 3 دن پورے ہونے آئے. اور اس عرصے میں کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے. اور ادھر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ محمد اور ان کے ساتھی نکل گئے ہیں، تو تلاشی میں ہر چہار طرف لوگوں کو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر دوڑایا، ہر چہار طرف آپ کی تلاشی میں دوڑایا اور انعام ظاہر کیا کہ جو شخص محمد کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا کہ ان کے سر کو لائے گا قتل کر کے، تو اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہوگا. لوگ انعام کی لالچ میں ہر چہار طرف دوڑے. سراقہ ابن مالک ابن جعشم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑا تھا. سراقہ ابن مالک ابن جعشم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق غار کے پاس پہنچے. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ذرا اندر جاؤں اور اندر جا کر ذرا غار کو دیکھوں پوزیشن کیا ہے، صاف صفائی کر لو. اندر گئے، تھوڑا کچرا تھا اس کو صاف صفائی کیا، اور جہاں جہاں سے کچھ سوراخ تھے اور لوگوں کے نظر آنے کا اندیشہ تھا وہاں کپڑے پھاڑ پھاڑ کر وہاں سوراخ بند کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. اور پھر ایک سوراخ رہ گیا تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا. وہاں پر پھاڑ کر کپڑا ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر نے اپنا انگوٹھا وہاں رکھ دیا اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میری زانوں کے اوپر اور میرے گود میں آپ اپنا سر مبارک رکھ کر سو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر ٹیک سے بیٹھے ہوئے تھے اور اسی میں ایک سانپ آیا، زہریلا جی سمجھے سانپ آیا، اور جہاں حضرت ابوبکر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا وہاں اس نے ڈسا. ایک دم تڑپ گئے، ایسا زہر جو ہے چڑھا، ایک دم تڑپ گئے، سخت درد ہوا. لیکن نبوت کی سمجھے نبوت اپنی گود میں ہے، نبوت اپنی گود میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا اور آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ بیتاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو پڑے. تو گرم گرم آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور، آپ کے رخ انور پر پڑے تو حرارت اور سوزش، گرمی محسوس ہوئی. ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہاں انگوٹھا رکھا تھا، کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے، تو سمجھے کچھ درد ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک نکالا اور جہاں وہ کاٹا تھا سمجھے وہاں پر لعاب دہن لگا دیا. بالکل شفا ہو گئی. آپ کے لعاب دہن کے اندر بھی یہ شفا تھی، آپ کے لعاب دہن کے اندر بھی یہ شفا تھی. آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ ایک پیالہ بھر پانی کئی لوگوں کے وضو کے لیے اور پینے کے لیے کافی ہو گیا تھا، چشمہ ابل پڑا تھا. بہت سے آپ کے سمجھے آپ کے معجزات ہے. وہ دوسرا ایک باب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں لعاب دہن لگایا، اچھا ہو گیا. 3 دن غار میں تھے اور وہ ناشتہ جو تھا ناشتہ کھاتے رہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا عامر ابن فہیرہ. عامر ابن فہیرہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ جنگل کے اندر تم بکریاں چرانے کے لیے جب آؤ تو بہت رات کو دیر سے واپس ہونا، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد واپس مت ہونا، بلکہ رات کے اندھیری ہو جاوے اچھی خاصی، تو اندھیری کے بعد تم بکریاں لے کر وہاں آ جانا غار پر. بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے اور یہ جو کچھ سوکھا ناشتہ تھا وہ ناشتہ سمجھے کھا لیتے تھے. اور پھر صبح اجالا ہونے سے پہلے وہ بکریاں لے کر گھر چلا جاتا تھا. 3 دن ایسا کیا، 3 دن ایسا ہوا. اس کے بعد 3 دن میں کیا ہوا؟ 3 دن میں وہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ تلاش کرتے 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 وہاں غار پر پہنچے. غار پر پہنچے، تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باہر کے قدموں کی آہٹ اور ان کے قدم باہر نظر آ رہے تھے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ذرا اگر وہ ہمیں یوں جھانک کر دیکھ لیں گے تو فوراً وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا، فوراً ہمیں پکڑ لیں گے، نکال دیں گے یہاں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے جبکہ وہ غار میں تھے کہ تم اللہ سے ڈرو، تو تم گھبراؤ مت، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ، لا تحزن، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ، اس کی نصرت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور پھر حفاظت کا سامان کیا کیا؟ حفاظت کا سامان یہ کیا کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا، فوراً آن کے آن میں مکڑی نے جالا تن دیا، اور وحشی پرندہ کبوتری نے وہاں پر انڈے رکھ دیے۔ آئے وہ لوگ تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے وہاں غار پر پہنچے تو وہ جالا تنا ہوا تھا، کبوتری نے انڈے رکھے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی اس غار میں کون گیا ہوگا، اگر غار میں جاتا تو پھر کیا ہوتا، یہ مکڑی کا جالا کیسے ہوتا، کبوتری انڈا کیسے رکھتی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ مکڑی کو اپنا جالا تننے کے لیے کوئی باہر سے مٹیریل نہیں لانا پڑتا ہے، اس کا مٹیریل تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں پیدا کیا ہے، وہ تو مٹیریل سمجھے خود وہ گھومے گی اور مٹیریل نکلتا رہے گا، گھومے گی مٹیریل نکلتا رہے گا اور جالا بنتا جائے گا، جالا بنتا جائے گا۔ ایک بہت کم وقت میں وہ اپنا جالا تن کر تیار کر لیتی ہے۔ وحشی پرندہ کبوتری نے انڈے رکھ دیے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہاں کون ہو سکتا ہے، سمجھے، تو اس طریقے سے وہ لوگ وہاں دیکھ کر چلے گئے، واپس ہو گئے۔ پھر 3 دن پورے ہوئے، وہ عبداللہ ابن اریقط دونوں اونٹنیاں لے کر یکم ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو وہاں پہنچا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں پر سوار ہوئے۔ سراقہ ابن مالک ابن جوشم تعاقب میں اور پیچھا کرتے ہوئے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا تھا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور بالکل قریب آ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پکڑ لے، ہم اونٹنیوں پر ہیں اور وہ گھوڑے پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، گھبراؤ مت۔ بالکل قریب آیا، جیسے ہی قریب آیا تو سراقہ ابن مالک ابن جوشم کا گھوڑا لڑک گیا اور گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے، اور وہ خود بھی لڑک گیا اور زمین میں دھسنے لگا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ محمد معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور میں آپ کا پیچھا بھی نہیں کروں گا۔ حضور نے معاف کر دیا اور آئندہ نہ آنے کا اس نے بالکل پختہ ارادہ کیا، وعدہ کیا۔ جیسے ہی نکلا تو پھر اس نے پیچھا کیا، پھر زمین میں دھسا، وہ خود بھی اور گھوڑا بھی۔ پھر اس نے معافی مانگی، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر تعاقب کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا اور فرمایا کہ سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جبکہ فارس کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ فارس یعنی ایران، بالکل سپر پاور، سپر طاقت تھی وہ، اور تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسے سپر پاور اور سپر طاقت بادشاہ کا کنگن، ہاتھ میں پہننے کا جو کنگن ہے وہ کنگن میرے پاس آ سکتا ہے۔ حضور نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ وقت کیا ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ حضور سے سمجھے اس نے وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول میں واپس ہو رہا ہوں اور آپ آرام سے جائیے، اور جو بھی لوگ آنے والے ہوں گے تمام لوگوں کو میں یہ کہتا جاؤں گا کہ وہاں دور دور تک میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی نہیں ہے واپس ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے واپس ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا سامان 2 مشرک کے ذریعے کیا ہے، ایک تو عبداللہ ابن اریقط جو رہبر ہے اس کے ذریعے، اور وہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم جو اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور یہ پیغام مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تھا کہ نبی آخر الزماں یہاں آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں یہاں مہمان بن کر آنے والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آنے والے ہیں۔ مدینہ منورہ کی عورتیں، بوڑھے، بچے، لڑکیاں سارے روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے، بالکل مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے استقبال کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑا آدمی اور مہمان آوے، کوئی گیسٹ اچھا اور کوئی بڑا آدمی، کوئی عالم آوے تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں باہر جانا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔
چنانچہ روزانہ استقبال کے لیے باہر آتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا، نا امید ہو کر چلے جاتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا، نا امید ہو کر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن ہوا ایسا کہ دور سے قافلہ نظر آیا، آتا ہوا قافلہ نظر آیا، کسی نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے تو مدینہ کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر اشعار گنگنائے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما للہ داع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کہہ رہے ہیں۔ اور بدر کسے کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں 14ویں کی چاند کو، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ وہ ماہ تمام ہوتا ہے، پورا گولا ہوتا ہے، اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روح انور پر جو ہے روشنی ہی روشنی تھی۔ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اگر رات کے اندھیری میں مجھے سوئی کے اندر دھاگا پیرونا ہوتا تھا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور، چہرہ انور کے پاس لے جاتی تھی اور سوئی کے اندر دھاگا پیرو دیتی تھی۔ یہ آپ کا یہ کیا ہے سمجھے، آپ کا چہرہ سمجھے، آپ کا چہرہ اتنا منور تھا۔ یہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما للہ داع، یہ پڑھ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں پر، اور بالکل پہلی ہی ملاقات مدینے والوں کی ہو رہی ہے۔ مدینے والے بھی نہیں جانتے تھے کہ دونوں میں نبی کون ہے اور خادم کون ہے، دونوں میں نبی کون ہے، خادم کون ہے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب تھوڑی اچھی خاصی دھوپ اوپر آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ذریعے تھوڑا سائبان اور پردہ کرنا شروع کیا تو لوگ سمجھے کہ یہ خادم ہے اور یہ نبی ہے۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ تم دونوں میں نبی کون ہے، پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ آثار اور قرائن سے پھر معلوم کر لیا کہ یہ خادم ہے اور یہ نبی ہے۔ اور ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور کی مہمانی کا پہلا شرف مجھے حاصل ہو، حضور کی مہمانی کا پہلا شرف مجھے حاصل، ہر آدمی یہ چاہتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو بٹھانے کے لیے نکیل لگام پکڑتے تھے اور اپنے دروازے کے پاس بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن حضور نے فرما دیا تھا کہ بھئی یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مأمور ہے، اللہ کی طرف سے اونٹنی کو حکم دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہیں جا کر بیٹھے گی، اس کو چھوڑ دو، میں بھی نہیں پکڑتا ہوں، تم بھی مت پکڑو، جہاں اس کو حکم ہوگا وہاں جا کر وہ بیٹھے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر اونٹنی بیٹھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا پہلا قیام یہاں رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پہلا قیام چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وہاں پر کیا، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جا کر اونٹنی بیٹھی ہے، وہ اتفاقی بات تھک ہار کر بیٹھ گئی، نہیں، اتفاقی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے اس مکان کا انتظام 800 سال پہلے کر دیا تھا۔ کتنا؟ 800 سال پہلے۔ ایک بادشاہ تھا تبع نامی ایک بادشاہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں تھے اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے اور اسی کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے اور وہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، اس کی قوم اس کو ستائے گی اور پھر مدینہ منورہ وہ آئیں گے اور مدینہ منورہ میں ان کا جو کیا ہے مسکن ہوگا۔ تو اس بادشاہ کے دل کے اندر یہ داعیہ تھا، یہ طلب تھی کہ اس نبی آخر الزماں کے ٹھہرنے کے لیے میں مکان بناؤں اور اس کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل ہو۔ لیکن میزبانی کا شرف اس بادشاہ کو حاصل نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مکان جو بنا کر جاتا ہوں نبی آخر الزماں کی ٹھہرنے کے لیے بنا کر جاتا ہوں، تو نسلاً بعد نسل وہ مکان منتقل ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے 800 سال پہلے جو ہے تیار کروا دیا تھا، 800 سال پہلے تیار کروا دیا تھا۔ وہاں پر آپ رہے چند دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنانے کی فکر کی۔ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی،
بچوں نے کہا کہ یہ زمین ہم فری میں دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم یتیم ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یتیموں کا مال ناحق نہ کھانا چاہیے، بلکہ دیکھو یہ سبق ہے، ہجرت میں یہ سبق ہے ہمیں، یتیموں کا مال ہمیں ناحق نہ کھانا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کی ہم قیمت ادا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین قبول فرمائی اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں جائے اپنا مکان بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کا مکان بنانے، اللہ کا گھر اور اس کا مکان بنانے کی فکر پہلے کرنی چاہیے. اور یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان جہاں جائے اپنے مکان سے پہلے اللہ کے مکان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے اور ان کی نسلوں کے اور ان کے بچوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا، ان کا ایمان محفوظ ہوگا. مولانا طارق جنگلی صاحب کو جانتے ہوں گے، شاید آپ نے ان کے بیانات تو سنے ہوں گے. ان کے ایک بیان کے اندر میں نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں ایک گجرات ہے، انڈیا میں ایک گجرات ہے، ایک گجرات تو وہاں پاکستان میں ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ایک گجرات ہے، گجراتیوں کی یہ عادت ہے کہ جہاں کہیں جاتے ہیں سب سے پہلے وہ مسجد کی فکر کرتے ہیں. جہاں کہیں چھوٹی موٹی سوسائٹی بنے گی مسجد کی فکر ہوگی، چھوٹی موٹی سوسائٹی بنے گی مسجد کی فکر ہوگی. باہر کے ملکوں کا سفر ہوگا، وہاں جہاں سوسائٹیاں بنے گی وہاں اپنی آبادی ہوگی، مسجد کی فکر ہوگی. کہ اس قوم کے اندر، گجراتی قوم کے اندر سب سے پہلی فکر کس کی ہے؟ مسجد کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ان کی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھا ہے. یہ ہے ہجرت کا پورا واقعہ. بہت سے اس کے اندر سبق ہمیں ملتے ہیں. اور وہ سراقہ والی بات تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو سراقہ کو کہا تھا کہ وہ وقت کیا ہوگا جس وقت وہ یہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، ایمان قبول کر لیا. حضرت ابوبکر، ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا دائرہ اور اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہوا تو اس میں وہ کسرا اور فارس، ایران بھی فتح ہوا. ایران فتح ہوا اور وہاں کے بادشاہ کو قتل کیا گیا. اور وہاں کے بادشاہ کے کسرا کے کنگن کو جو جہاد کے لیے گئے تھے وہ لوگ کنگن لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سراقہ ابن مالک ابن جوشم کے ہاتھ میں پہنایا. اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ بیمار ہوئے تھے. سراقہ ابن مالک ابن جوشم کئی مرتبہ بیمار ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں مروں گا نہیں، بیمار ہوں لیکن مروں گا نہیں، بیمار ہوں لیکن مروں گا نہیں میں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی زبان سے نکلا ہے وہ کنگن پہننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنگن ان کو پہنائے ہاتھ میں تو انہوں نے کہا کہ یہ میری موت کا پیغام آیا ہے، یہ میری موت کا پیغام آیا ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں کتنا زندہ رہوں گا. بہرحال یہ ہجرت کا پورا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر سے درس اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.